यस सर। अच्छा अहमद बेटा, ये बताओ कि आपकी क्लास की जो जी आर है उनका क्या नाम है? सर उनका नाम है फरवा। फरवा कामरान। जी सर। ठीक हो गया, सही है। फरवा, आप मेरी बात सुन रही हैं बेटा? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और तो मैं मिला था, मैंने कहा जो नुमाइंदगी कर रहा है उससे बंदा बात करे। अच्छा फरवा, मुझे ये बताओ कि आपका ये जो बी एस आई टी है, ये सेक्शन कौन सा है? सर 2 सेशंस होते हैं, एक मॉर्निंग का होता है, एक नहीं नहीं, इवनिंग का होता है। सेशन नहीं मेरा बेटा, सेक्शन सेक्शन। सर सेक्शन नहीं है, बस मॉर्निंग इवनिंग है। नहीं, मेरे पास और भी बी एस आई टी है ना, तो फिर मुझे किस तरह पता चलेगा कि ये आपकी ये क्लास है बी एस आई टी की? सर ये मैं बी एस आपसे। आई टी 4 के तो 2 सेमेस्टर्स हैं ना, अच्छा, बी एस आई टी के दो यानी कि सेमेस्टर 2 हैं। ही क्लासेस हैं बस अच्छा, दो फोर्थ क्लास। की। एक एक तो मॉर्निंग की है, एक इवनिंग की है। इवनिंग की है। इवनिंग की जो है ना, वो एक ही मेरा ख्याल है इकट्ठा है 4 सेमेस्टर। और एक, नहीं सर। मेरी बात सुने बेटा, एक जो बी एस आई टी है ना, वो जुम्मे वाले दिन है, वो है मेरा ख्याल है शायद बी सेक्शन है। और शाम को भी एक बी एस आई टी है जुम्मे वाले दिन। आप किस दिन के बी एस आई टी? आज आप सैटरडे है ना, तो जी अगला। सर, हाँ, तो अगला आपका पीरियड जो है वो कब होना है, किस दिन होना है? एक मिनट सर, मैं बताती हाँ, हूँ। जरा देखो जो मेरे पास शेड्यूल है, जरा हम पहले शेड्यूल को तो टैली करें ना। सर सर हमारा ना हमारे जुम्मे साथ लास्ट जुम्मे वाले दिन लेक्चर। क्लास है। सर नहीं हमारी नहीं, सैटरडे वाले दिन मंडे वाली क्लास होती है, जो मंडे वाले दिन प्रोसीजर चालू होता है वो सैटरडे वाले दिन होता है। फिर अगले सैटरडे ट्यूसडे वाला होगा, फिर अगले सैटरडे वेडनेसडे वाला होगा। ये फरवा देख लिया आपने? जी सर, आपकी हमारे से क्लास फ्राइडे को है और मंडे को है। और सर ये जो अभी उन्होंने पहले बताया कि जब से सैटरडे की क्लासेस ऑन हुई हैं तो वो इस तरह है कि फर्स्ट ऑन सैटरडे पे मंडे की क्लासेस होंगी, फिर नेक्स्ट ऑन सैटरडे पे ट्यूसडे की क्लासेस होंगी। अच्छा, तो आज फर्स्ट है ना, चलो तो खैर, इसलिए आपकी क्लास है। अब आपकी जो क्लास है वो मंडे वाले दिन और फ्राइडे वाले दिन है, ऐसे ही है ना? जी सर। और आपका जो टाइम है वो अ, हमने सेकंड टाइम रखा हुआ है ना क्लास का? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी जो क्लास है वो एक और है, वो पहले वक्त में जो है ना वो होती है। तो आपका जो आज तो हम ये 3 बजे क्लास लेंगे, और आज सैटरडे है ना, तो जी सर, वो सैटरडे वाले दिन आपकी क्लास क्यों है? यानी कि दिन तो दो है, मंडे और फ्राइडे, तो ये क्यों रखी है? सर सेकंड सेमेस्टर के लास्ट पे नोटिस आया था कि अब से सैटरडेज भी ऑन होंगे। अच्छा, पहले ऑफ होता था सैटरडे, लेकिन तो फिर नोटिस आया था कि सैटरडे ऑन होंगे। हाँ, लेकिन ये यहाँ और सैटरडे वाले दिन मेरे पास टाइम तो नहीं उन्होंने दिया। मेरा मंडे जी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे का टाइम है, सैटरडे का टाइम है सर मैं नहीं है। सर मैं वही आपको बता रही हूँ कि नोटिस में आया था कि सैटरडे में क्लासेस इस तरह होंगी कि जो फर्स्ट ऑन सैटरडे आएगा उसमें मंडे की क्लास होगी, फिर जो नेक्स्ट सैटरडे आएगा उसमें ट्यूसडे की क्लासेस होंगी, तो अब इस तरह उससे करते नेक्स्ट भी हैं वेडनेसडे की। कि हम टाइम जो चूंकि बना चुके हैं, क्लास को भी हमने इन्फॉर्म किया हुआ है, अब तो क्लास होती है। तो उसके बाद मैं उनसे ज़रा पूछ लेता हूँ कि मंडे और फ्राइडे, सैटरडे भी शामिल है? अगर सैटरडे शामिल है तो वो हमें बाकायदा जो है वो लीगल तौर पे जो है ना वो इन्फॉर्म करें कि सैटरडे वाले दिन जो है ना वो हमारी क्लास है। ठीक है ना? जी सर, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरे पास 2 दिन है, मंडे और फ्राइडे, ये तो बात हो गई। तो सैटरडे वाले दिन की जो है ना बात, वो मेरे पास नहीं है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं ट्यूसडे वाले दिन भी नहीं, उन्होंने मुझे जो है ना वो 2 दिन दिए हैं, मंडे और फ्राइडे। जी सर। ये मैंने, हाँ, ये मैं उनसे जरा ना कंफर्म करके। अच्छा, तो अब आपकी यानी कि जो क्लास, यही जो क्लास है, अब ये मेरे पास फ्राइडे वाले दिन ये क्लास है जिस तरह उन्होंने मुझे शेड्यूल दिया है। सर अभी ये मंडे को भी होगी ना फिर से आपकी हमारे साथ? हाँ, मंडे ये जो यानी कि परसों, ठीक है जी। जी सर। हाँ, ठीक है, मंडे वाले दिन होगी और उसके बाद फ्राइडे के वाले दिन होगी, ठीक होगी बात। अच्छा, यस और सर। फिर ये है कि ये आपकी बी एस आई टी मॉर्निंग है आपकी? नहीं सर, इवनिंग। अच्छा, बी एस आई टी इवनिंग है आपकी क्लास। फोर्थ ठीक हो, सेमेस्टर। 4 सेमेस्टर, ठीक है। इस सेमेस्टर के आगे ना
میں آپ کا نام لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی، جی سر. تاکہ مجھے نہ پتا چل جائے. سر ابھی آپ نے میسج کیا ہے کہ کل اٹینڈنس صرف 10 بچوں کی مارک ہوئی تھی ان باکس میں. سر وہ اس طرح ہوا تھا کہ جب آپ کی لائٹ بند ہو گئی تھی نا تو آپ لیو کر گئے تھے، تو جو پچھلی انہوں نے اٹینڈنس کی ہوئی تھی مارک ان باکس میں وہ آپ کو شو نہیں ہوئی، آپ کو صرف لاسٹ والی ہوئی ہیں. چلو جن کی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، میں کر لوں گا وہ ایڈجسٹ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آج جو اٹینڈنس میں لوں گا نا آپ کی اس کے مطابق، کل باقی وہ تھوڑی سی نا ذرا ڈسٹربنس ہو گئی تھی تو اس لیے. اچھا جی، ایک تو میں نے یہ آپ سے بات چلو پوچھنی تھی، اور مجھے یہ بتائیے گا ذرا تھوڑا سا کہ کل ہم نے کہاں گفتگو ختم کی تھی؟ کل سر ہم عبادات پڑھ رہے تھے. عبادات میں ہم نے کون سی چیز پڑھی تھی؟ کوئی پڑھی تھی سر کہ ابھی ہم نے نا نماز سٹارٹ کی تھی، نماز کلمہ پڑھ لیا تھا، نماز سٹارٹ کی تھی، اس کے بعد پھر روزہ پڑھنے لگے تھے تو پھر اینڈ ہو گیا تھا. نہیں، کلمہ تو جو ہے نا وہ تو میں نے وہ نہیں کیا تھا، میں نے نماز ہی سے سٹارٹ کرنا تھا. ہاں جی ٹھیک ہے، وہ سٹارٹ ہی تھا تو ٹھیک ہو گیا. بس یہی میں آپ سے نا پوچھنا چاہتا تھا. تو آج ہم انشاءاللہ تعالی یہ جو عبادات والا جو موضوع ہے اس کو جو ہے نا وہ ہم انشاءاللہ تعالی مکمل کریں گے. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم. اچھا بھی بچوں، عقائد کے بعد اب ہم اسلامی زندگی اور عبادات، یعنی کہ ہماری زندگی کے جو معمولات ہیں اس میں یہ عبادات کو بھی آپ معمولات زندگی ہی سمجھ لیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندگی کرنے کا، ہمیں رہنے کا جو طریقہ سکھلایا ہے. اور عبادت جو ہے یہ ویسے ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ شاید مسجد میں قرآن پاک پڑھیں یا اور کوئی ایسا کام کریں تو وہ کوئی مخصوص وقت ہے. نہیں، مسلمان کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ عبادت ہی عبادت ہے. مسلمان کی 24 گھنٹے کی جو زندگی ہے وہ عبادت ہی عبادت ہے. اس کا چلنا پھرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، دوستوں کے درمیان بیٹھنا، بہن بھائیوں کے درمیان بیٹھنا، اپنے والدین کو ٹائم دینا، جو اس کا کاروبار ہے. مثلا آپ ہیں، آپ کا کاروبار، آپ کا جو بزنس ہے وہ علم حاصل کرنا ہے، آپ طالب علم ہیں. یہ جتنے میں نے گروہ بتائے یہ ہمہ وقت جب وہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں تو دراصل وہ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں. آپ اس وقت عبادت میں مصروف ہیں، میں اس وقت عبادت میں مصروف ہوں. آپ نے وہ حدیث سنی ہے کہ آپ نے گھر سے درسگاہ کی طرف آنا، جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلنا ہوتا ہے، اور اس راستے پر چلتے ہوئے اگر موت آ جائے کسی وجہ سے، بعد ہمارے بچے ان کے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے تو وہ شہادت کی موت ہے. تو پھر کیا ہوا؟ یہ ہمارا جو پورا وقت ہے یہ عبادت ہے. اچھا، کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب یہ مسلمانوں کا حاجت کے لیے واش روم میں جانا یہ بھی عبادت ہے؟ جی ہاں، یہ بھی عبادت ہے. جب آپ واش روم میں جاتے ہیں تو اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی مذہب کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا یہ شامل نہیں ہے. جب آپ کسی سے اچھی گفتگو کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے. تو یہ میں نے صرف عبادت کے مفہوم میں وسعت لانے کے لیے آپ سے یہ چیزیں جو ہے نا یہ شیئر کی تھی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاید وہ وقت جو ہم مسجد میں گزارتے ہیں یا نماز کی حالت میں ہوتا ہے یا وہ وقت جو ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں شاید وہ عبادت ہے. شاید آپ فزکس کیمسٹری جب پڑھتے ہیں تو وہ عبادت نہیں ہے، جب بایو پڑھتے ہیں تو وہ عبادت نہیں ہے. بیٹا وہ بھی اسی طرح کی عبادت ہے. یہ سارے جو علوم ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ایک کنسیپٹ ہے شاید انگلش پڑھیں گے تو کافر ہو جائے گا، نہیں،
ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہی آپ کی سطح کے بچوں کے اندر یہ وسعت پیدا کرنی ہے, یہ رواداری پیدا کرنی ہے. ہمارے ذہن ہمارے دل جو ہے وہ تنگ نہ ہو. تو عبادت کا جو مفہوم ہے وہ اللہ کی بندگی, اس کے اندر بڑی وسعت ہے. یہ تو نہیں ہے کہ کچھ لمحے جو آئے ہوں اللہ کی بندگی سے جب وہ نکل جائے, خدا نہ کرے کہ ہمیں کوئی ایسا لمحہ جو ہے وہ میسر آئے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی سے جو ہے وہ نکلیں. ہمارا تو ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر ہے. تو یہ جو بندگی ہے, یہ جو عبادت ہے, تو چونکہ میں نے عقائد کے حوالے سے آپ سے یہ بات ذکر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مکمل ضابطۂ حیات, جی ضابطۂ حیات کیا ہے, زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں وہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی گوشہ جو ہے وہ خالی ہو جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے رہنمائی نہ ملے؟ اگر ایسی بات ہوئی تو پھر اسلام کو ہم مکمل ضابطۂ حیات کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ تو اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے, اور اسلام نے انسانی زندگی کا کوئی پہلو بھی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا. اور اسلام کا جو مقصد ہے, جو نصب العین ہے, وہ یہی ہے کہ ان تمام پہلوؤں کو ایک نظام میں مربوط کیا جائے. یعنی کہ ہمارے ان سب کاموں کی ایک چین ہے. نماز ہے نا, آپ نماز فجر اس وقت ادا کر سکتے ہیں یا نماز عشاء نہیں. میجر باتوں کا ایک ٹائم ہے. ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں تو ہم نے سب سے پہلے آپس میں ایک ٹائم جو ہے وہ طے کر لیا تھا کہ اس وقت میں ہماری جو ہے نا وہ میٹنگ ہوگی, اس وقت ہمارا لیکچر ہوگا, ہماری کلاس ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو اگر کسی کو پتہ ہی نہ ہو تو ملاقات تو ممکن ہی نہیں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی آپ انہیں عبادت کرنی ہے, جو میجر باتیں ہیں ان کا وقت ہے, نمازوں کا بھی وقت ہے, روزوں کا بھی وقت ہے, زکوٰۃ کا بھی وقت ہے, حج کا بھی وقت ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک نظام کے اندر جو ہے نا یہ مربوط کر کے, یعنی کہ پورے تسبیح کے دانے ان آرڈر میں کر کے جو ہے نا وہ پیش جو ہے نا وہ کیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جناب ہر چیز جو ہے وہ منتشر ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر یہ جو عبادات ہیں جسم اور روح دونوں کے تقاضوں کو جو ہے وہ کس طرح جو ہے نا یہ ملحوظ رکھیں گے, کیونکہ ان عبادتوں کے اندر جسم اور روح کی جو ہے نا وہ غذا ہے, جسم اور روح کی جو ہے نا وہ تربیت ہے, ٹھیک ہے جی. تو اگر ان کے اندر آرگنائزیشن نہیں ہوگی, ان کے اندر نظم نہیں ہوگا, ان کے اندر ضبط نہیں ہوگا, تو پھر جو ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کبھی بھی کوئی بھی ہنگم کام جو ہے وہ نہیں کرتے. آپ پوری کائنات کا مشاہدہ کیجیے, آپ کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام کے اندر نظم و ضبط نہیں نظر آتا. یہ جتنے بھی اجرام فلکی ہیں ان کی گردش کے اوپر آپ غور کیجیے, یہ صحیح گردش کرتے ہیں تو پھر رات اور دن ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو عبادات میں جو میجر باتیں ہیں, اب ان میں جو ہے نا ہم سب سے پہلے نماز کے حوالے سے جو ہے نا وہ ذکر کرتے ہیں. تو قرآن مجید میں کوئی 100 سے زیادہ مرتبہ جو ہے نا وہ نماز کا جو ہے نا وہ ذکر ملتا ہے, اور وہاں لفظ صلاۃ جو ہے نا یہ ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے, اور اس کے جو معنی ہے وہ دعا ہے, ذکر ہے, تسبیح ہے, یا اور زیادہ جو معروف معنی ہے وہ صلاۃ کے معنی ہے, یہ عربی زبان کا لفظ ہے. ہم اردو میں نماز جو ہے یہ فارسی زبان کا جو ہے یہ لفظ ہے, ٹھیک ہے جی. تو زمین پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جو ہے اس کی فضا پیدا کرنے کے لیے اسلام نے ایک دن میں 5 نمازیں جو ہے نا وہ فرض کی ہیں, اور وہ جو نمازیں ہیں فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء, ٹھیک ہے جی. اور یہ نمازیں جو ہے یہ ہم مکمل یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضری کے تصور کو ذہن میں رکھ کر جو ہے نا وہ ہم ادا کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ تم نماز کو اس طرح پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو, یہ یوں کہ خدا جو ہے وہ تمہیں جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے. تو ان چند لمحوں کے اندر جو ہے نا ہم دنیاوی معاملات کو چند منٹوں کے لیے
ذہن جو ہے نا وہ جھٹک دیتے ہیں، ان کو اپنے الگ کرتے ہیں. پوری توجہ اور یکسوئی جو ہے وہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے میں، اسے یاد کرنے میں، ہاں جی، اس کی تسبیح بیان کرنے میں، اس کے سامنے اپنا دکھ بیان کرنے میں جو ہے نا وہ لگاتے ہیں. اور وہ چونکہ ہمارا معبود ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازداں ہے، ہم جو بات کسی کو نہیں بتاتے وہ ہم اپنے اللہ کو بتاتے ہیں. اور جب ہم اپنے اللہ کے آگے اپنی کریاداری کر لیتے ہیں تو بالکل ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں، اور ہمیں کوئی یہ خدشہ نہیں ہوتا کہ ہماری کوئی پرائیویسی ٹھیک ہوگی، کچھ ہوگا، نہ، بلکہ نہیں. وہ جو ایک آنسو جو ہماری آنکھوں سے جھلکتا ہے وہ ہمیں انتہائی ہلکا پھلکا جو ہے وہ کر دیتا ہے، اور وہ ہمیں بڑا ہی سکون اور طمانینت جو ہے نا وہ عطا کرتا ہے، وہ ایک آنسو. اور اللہ کا بھی یہ وعدہ ہے کہ وہ آنسو کو زمین کو گرنے سے پہلے ہی قبول کر لیتا ہے. تو اس طرح وہ چند لمحے جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو دنیاوی علائشوں سے جو ہے نا وہ ہم پاک کر لیتے ہیں. نماز جو ہے وہ ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے. تو جمعہ کے دن جو ہے وہ نماز ظہر جو ہے وہ ادا نہیں ہوتی، بلکہ جمعہ کا دن جو ہے وہ ہمارا ایک ہفتہ وار اجتماع کا دن ہوتا ہے، اجتماعی نماز ہوتی ہے جی. اور اس میں جو ہے نا وہ پھر مسلمان بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں. جو نہا سکتا ہے نہاتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے جی، اللہ کے حضور جو ہے وہ پیش ہونا ہے. اور امام جو ہے وہ نماز سے پہلے خطبہ بھی دیتا ہے. اور اظہار مسرت کے لیے پھر مسلمانوں کو 2 تہوار بھی دیے گئے ہیں، ایک ماہ رمضان کے بعد عید الفطر اور دوسرا حج بیت اللہ کے بعد عید الاضحیٰ. تو ان دونوں مواقع پہ جو ہے نا وہ 2 رکعت نماز جو ہے نا تکبیروں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور معمول کی نمازیں جو ہے نا وہ اس کے علاوہ ہیں. تو عید کے دن مسلمان جو ہے وہ صبح سویرے جی اپنے صاف ستھرے کپڑے پہننے پہلے نہا دھو کے جی تیار ہوتے ہیں، کپڑے صاف ستھرے یا نئے کپڑے ہیں جی بچوں کو بھی پہناتے ہیں، پہن کے عیدگاہ کی طرف یا مسجد کی طرف ہم جاتے ہیں. اور نماز کی ادائیگی کے بعد جو ہے وہ امام خطبہ دیتا ہے. اور اس کے علاوہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی تدفین سے قبل اس کی مغفرت کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو ہم نماز جنازہ کہتے ہیں. اور یہ جو نماز جنازہ ہے اس میں دوسری نمازوں کے برعکس سجدہ جو ہے وہ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھوڑا سا نمازوں کے متعلق میں نے جو ہے نا یہ عرض کیا. تو ہماری جو نمازیں ہیں ان میں بنیادی طور جی بیٹا سر تھوڑا سا اونچا بولیے، ذرا آواز بہت سلو آ رہی ہے. جی بیٹا میں اونچے بولتا ہوں. میں انشاءاللہ نا وہ مائک کا بھی بندوبست کرتا ہوں تو آواز انشاءاللہ تعالی نا کلیئر ہو جائے گی. اچھا جی. تو اب میری آواز میرا بیٹا تھوڑی کلیئر ہے؟ آواز آ رہی ہے میرا بیٹا؟ یس جی سر اب آ آ رہی رہی ہے. چلو جی اب آ رہی ہے. ہاں کوئی مسئلہ ہو میرا بیٹا بتا دیا کرو، اچھی بات. تو نماز جو ہے اس کے 3 جو ہے یہ بنیادی رکن ہیں. ان میں قیام ہے، رکوع ہے اور سجدہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو دل یعنی کہ روح کی عاجزی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے تصور سے جو ہے نا وہ جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے جی. دل جو ہے نا اس کا جو سکون ہے، اس کی جو طمانینت ہے، وہ اللہ کے سامنے جب ہم پیش ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور انسان کی جو عاجزی، انسان نماز میں جو پڑھتا ہے وہ اپنی عاجزی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو یہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ ہر نماز میں لازم و مندوب ہے. اس کے ساتھ پھر ہم کوئی چھوٹی سورت یا کوئی 3 چھوٹی آیات یا کوئی ایک بڑی آیت جو ہے وہ ہم بنا لیتے ہیں. تو یہ جو میں نے نماز کی حالتوں کا ذکر کیا، تو یہ جو 3 حالتیں ہیں یہ نماز کو تکمیل تک جو ہے یہ پہنچاتی ہیں، قیام، رکوع اور سجود. اور اس تصور کے ساتھ کہ ہم اپنے اللہ یعنی کہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے
اس کے روبرو جو ہے یہ ہم پیش ہو رہے ہیں، اور سب کچھ جو ہے وہ روحانی ارتقاء کے لیے جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جلال جمال اور انسان کے عجز و انکساری جو ہے اس کا صحیح معنوں میں جو ہے نا وہ نماز میں جو ہے نا اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ نماز کے متعلق۔ تو نماز کو قائم کرنے سے پہلے ہم اپنے جسم کو، لباس کو، اور جس جگہ ہم نے نماز ادا کرنی ہوتی ہے، مسجد ہے، گھر ہے، یا کوئی عام جگہ بھی ہے، وہ بھی پاک۔ تو نماز سے پہلے ہم جو ہے نا وہ ہم طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جو طہارت ہے، جو آج بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو سب نے اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ وضو سے بڑا سینیٹائزر جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ یہ وضو ہے کیا؟ قرآن مجید میں ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمین والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور، بہت سے انسان۔ تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو انسان نماز پڑھنے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، اور پاک کرنے کے لیے وہ واش روم میں جاتا ہے، سب سے پہلے حاجت سے فارغ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ، میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ طہارت خانے میں جاتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میرے دل کو منافقت سے پاک کر، میرے اعضائے سمجھی کو شرمناک سے اور بدکاری سے محفوظ رکھ۔ یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ اور جب وضو کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے، اور جس نے پانی کو پاک اور پاک کرنے والا جو ہے وہ بنایا، یعنی کہ پانی سے ہم پاک ہوتے ہیں۔ اور چہرہ دھوتے وقت یہ دعا کہ اے اللہ، میرا چہرہ قیامت کے روز چمکتا ہوا ہو، سیاہ نہ ہو۔ بازو دھوتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے کچھ الفاظ کہ اے میرے رب، مجھے صرف اچھے کاموں کی توفیق دے اور برے کاموں سے مجھے دور رکھ۔ تو قیامت کے روز میرا جو اعمال نامہ ہے میرے دائیں ہاتھ میں یا اللہ دینا، اور میرے حساب کتاب کو میرے لیے آسان کر دینا۔ جب انسان سر کے اوپر مسح کرتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، میرے علم میں اضافہ فرما۔ کانوں کو مسح کرتے ہوئے ہم یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ، میرے کانوں میں صرف تمہارا کلام اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی جو ہے نا وہ آواز پڑے، اور مجھے بری باتوں سے، بری چیزوں سے مجھے، میرے کانوں کو، میری قوت سماعت کو بچائے رکھنا۔ اور جب پاؤں کی باری آتی ہے تو اے میرے رب، پل صراط پر گزرتے وقت مجھے ثابت قدم رکھنا، اور یا اللہ میرے قدم جو ہیں وہ ڈگمگا نہ جائے، میں ڈاواں ڈول نہ ہو جاؤں۔ تو نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ یہ جو اجرام فلکی ہیں یہ آپ دیکھیں اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، تو جب یہ گھومتے ہیں تو نمازوں کا وقت ہوتا ہے، یعنی کہ ایک رکعت کے بعد وہ دوسری رکعت۔ کوئی جو سیارہ ہے وہ اپنی چال ڈھال کو نہیں چھوڑتا، وہ اپنے مدار کو نہیں چھوڑتا۔ آپ نے سائنس پڑھی ہوئی ہے کہ جو الیکٹران اپنے مدار، اپنی رفتار کو چھوڑ دے تو پھر اس کو اپنی جگہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑتی ہے۔ سورج نکلتا ہے تو پھر ہی نمازوں کے اوقات جو ہے نا وہ شروع ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سورج نکلنے سے پہلے ہم نماز فجر ادا کرتے ہیں، جو ہی سورج نکلتا ہے تو نماز فجر کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ تو یہ سارے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اوقات کہا جو ہے وہ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح پہاڑ ہے تو وہ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، جب ہم نماز میں قیام، پہاڑ بالکل سیدھا کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح جانوروں کو دیکھیں، کبھی ان کا منہ جو ہے وہ اوپر نہیں ہوتا، ان کا ہمیشہ منہ جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے، ان کی گردنیں جھکی ہوئی جو ہے نا وہ ہوتی ہیں، وہ ہر لمحہ
اپنے آپ کی برتن جو ہے وہ خدا کے حضور جو ہے وہ دکھائے رکھتے ہیں. اسی طرح درخت جو ہے ان کی جو روٹس ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ زمین کے اندر ہے اور ان کے جو منہ ہے وہ زمین کے اندر. تو گویا درخت جو ہے وہ مسلسل سجدہ کی حالت میں جو ہے نا یہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک نماز کا پہلو میں نے انسان کے علاوہ بھی جو اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس حوالے سے جو ہے نا میں نے ذکر کیا. اور پھر میں نے یہ بھی ذکر کیا کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے ہم کس طرح جو ہے نا یہ طہارت جو ہے نا یہ حاصل کرتے ہیں. تو نمازیں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ معراج کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تحفہ ملی. یہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو 50 نمازوں کا جو ہے نا یہ ہمیں ثواب جو ہے نا یہ ملتا ہے. تو اسی طرح نماز کے جو ہے نا بہت سارے روحانی فوائد بھی ہیں, معاشی بھی ہیں, معاشرتی بھی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کے اندر ہمارے لیے بہت سارے فوائد رکھے ہیں. تو ان عبادات کی کثرت سے ہم اپنے جسم کو ان روحانی مشقوں کا جو ہے نا وہ عادی بنا لیتے ہیں اور پھر درجہ بدرجہ ہم خدا کے مقرب یعنی کہ اس کے پسندیدہ جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں. اور ایک وقت جو ہے وہ آتا ہے کہ اس مادی دنیا سے اٹھا کر آسمان کی وسعتوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیں پیش ہونے کا جو ہے نا وہ موقع ملتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ نماز ہی سے جو ہے نا یہ حاصل ہوتا ہے. تو اسی طرح بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا جی کوئی بھی جو ہے اس کو ایک ہی جگہ ایک ہی حالت میں ایک ہی طریقے سے جو ہے نا وہ نماز ادا کرنا پڑتی ہے. اگر کسی علاقے کا حاکم ہے تو اس نے بھی نماز جو ہے وہ جو عام بندے پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنی ہے. اس کے لیے بھی نماز فجر کا جو ہے نا وہ وہی وقت ہے جو عام لوگوں کے لیے ہے اور دوسری نمازوں کا جو وقت دوسروں کے لیے ہے وہی اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. تو نماز کا جو ہے نا اس میں کوئی تعمیز نہیں, جیسے کہ وہ آپ نے شعر سنا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوا. تو نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی فرد کا ارادہ اور حسن نیت دیکھتا ہے. اور نیت زیادہ عبادت یا کسی حکم الہی کی تعمیل کے جو ظاہری طریقے ہیں ان کو نہیں, بلکہ جو نیت ہوتی ہے نا اس کو جو ہے نا وہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نیت سے کوئی کام جو ہے نا وہ کرتا ہے. تو نمازوں کے جو مسائل ہیں یا اوقات کار ہیں اس میں بھی اگر آپ مزید گہرائی میں جانا چاہیں کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے یا اور کوئی حالتیں ہیں تو وہاں بھی ہمارے دین کے اندر جو ہے نا وہ بڑی وسعت ہے اور اس کے اندر بڑی سہولت ہے. ٹھیک ہے جی. تو نمازوں کو اکٹھا بھی کیا جا سکتا ہے, نماز ظہر اور عصر اکٹھی پڑھی جا سکتی ہے, نماز مغرب اور عشاء کیا وہ اکٹھی پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے کہ نمازوں میں سہولتیں بھی ہیں. اب ان سہولتوں کو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اپنے دین کا مطالعہ جو ہے اور دین کا مطالعہ کرتے ہوئے سب سے جو بہترین یعنی کہ حصہ ہے دین کا وہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور خلافت راشدہ کی جو مسلمانوں کا وقت گزرا ہے اس کا ہمیں مطالعہ ہم کریں گے تو ہمیں بہت ساری جو ہے نا وہ رہنمائی جو ہے نا وہ ملے گی. اسی طرح دنیا کے اندر بہت سارے خطے ایسے ہیں کہ جہاں سورج جو ہے وہ 6 ماہ جو ہے وہ غروب ہی نہیں ہوتا, تو وہاں سورج کو دیکھ کے نہیں وہاں ٹائم کو جو ہے نا یہ ملحوظ رکھا جائے گا اور پھر جو ہے وہ نماز ادا کی جائے گی. تو اسی طرح بعض کا یہ ہے کہ عورتوں کو ایک ماہ میں ان کی مختلف جو ہے وہ کیفیتیں ہوتی ہیں, بعض کا زچگی کی حالت ہوتی ہے, تو ان دنوں میں عورتوں کے لیے نماز کی جو ادائیگی ہے اس میں جو ہے نا وہ رخصت ہے. تو یہ اسی طرح کے اور جو مسائل ہیں تو وہ ہم یہاں جو ہے نا وہ ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ پھر ہمارا موضوع جو ہے نا وہ طویل ہو جائے گا.
تو اس حوالے سے نماز کے متعلق آپ کے ذہنوں میں اور بھی کوئی سوال ہو تو آپ لکھ لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو جو ہے نا وہ ڈسکس کر لیں گے۔ تو انہی عبادات کے بعد عبادات کے حوالے سے اب میں آتا ہوں روزے کی طرف۔ روزہ جو ہے وہ بھی میجر عبادتوں میں جو ہے نا وہ شامل ہے، اور اس کا وقت، مہینہ، ٹائم اس کا بھی مخصوص ہے۔ روزے ہمیشہ رمضان کے مہینے ہی میں رکھے جو ہے وہ جاتے ہیں، نفلی روزے آپ جب مرضی جو ہے وہ رکھ لیں، لیکن جو فرض روزے ہیں ان کا جو وقت ہے وہ ہے رمضان کا مہینہ، اور یہ 30 روزے ہیں، بعض کا تو 29 مہینے کے مطابق وہ بھی 30 ہی پھر شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو روزہ جو ہے یہ ہمارے اوپر ہی فرض نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے اوپر بھی جو ہے نا یہ روزہ فرض کیا تھا، جیسے کہ آپ کی نظر سے یہ آیت گزری ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ بھئی یہ جو روزہ ہے یہ تمہارے اوپر بھی فرض ہے اور تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیا گیا تھا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری جو ہے نا یہ حاصل کرو۔ روزہ جو ہے اس کا وقت صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک ہے، اور اس دوران ہم نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور لغویات سے اور مباشرت سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روزہ ہے۔ روزے میں آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے۔ وہ کیسے کہ کانوں سے ہم کوئی بری بات نہ سنیں، آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی، اور زبان سے غلط گفتگو جو ہے وہ نہ کریں، تو پورے جسم جو ہے نا وہ روزے میں جو ہے نا وہ شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا وقت جیسا کہ میں نے بتایا صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک، اور یہ جو نماز عبادت ہے، اگر کوئی انسان بیمار ہو جاتے ہیں یا یہ ہے کہ سفر کی حالت میں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی جو ہے ہمارے لیے یہ سہولت ہے کہ ہم اگر سفر میں ہیں، ہمیں کھانے پینے اور قیام کرنے کی کوئی اچھی سہولت نہیں ہے، تو ہم روزہ نہ رکھیں، دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیں۔ اسی طرح سفر ہمیں کوئی کرنا پڑ جاتا ہے اور سفر میں بھی سہولتیں نہیں ہیں، تو وہ بھی ہم دوسرے دنوں میں روزہ جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جو دنیا کے مختلف خطے ہیں جہاں سورج دیر تک جو ہے وہ چلتا ہے یا غروب ہوتا ہے، وہاں ہم ٹائم کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں گے۔ اور روزہ جو ہے وہ ہمیشہ میں نے کہا نا کہ یہ قمری سال کے رمضان المبارک ماہ میں جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ قمری سال جو ہے وہ شمسی سال سے 10 دن چھوٹا ہے، تو وہ 365 دنوں کا، اور قمری سال جو ہے وہ 355 دن کا۔ تو یہ جو 10 دنوں کا فرق ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان ہر موسم میں آتا ہے، اور اس کی جو یعنی کہ ایک پورا اس کا سرکل تقریباً 35-36 سال میں مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے گرمیوں میں بھی آتا ہے، موسم بہار میں بھی آتا ہے، خزاں میں بھی آتا ہے، سخت سردی میں بھی آتا ہے، تو یہ تمام موسموں کو جو ہے نا یہ رمضان ٹچ کرتا ہے، اور اس میں جو ہے نا یہ ہماری خصوصی جو ہے نا موسموں کے لحاظ سے ہماری جو ہے نا یہ تربیت ہوتی ہے، اور ہمیں بھوک کا بھی اندازہ ہوتا ہے، پیاس کا بھی اندازہ ہوتا ہے، تو یوں دوسرے کی تکلیف کا ہمیں جو ہے نا یہ اندازہ ہوتا ہے۔ تو جیسے نماز میں مختلف ایام میں خواتین کو چھوٹ ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں بھی جو ہے نا ان کو چھوٹ ہے کہ وہ جو ہے نا وہ روزہ اور دنوں میں جو ہے نا وہ پورا کریں۔ تو یہ رمضان کے 30 روزے جو ہے نا یہ فرض ہیں، اور باقی روزے جو ہے نا وہ نفلی ہیں۔ اب روزوں کے وقت میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے، ہاں جی، جتنا ٹائم ہے قدرت کی طرف سے سحری سے لے کے افطاری تک، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ آرام سے رکھو، اور جو افطاری ہے وہ کرنے میں جب ٹائم ہو جائے تو آپ نے فوراً جو ہے یہ روزہ کھولنا ہے، اور یہی سنت ہے، ٹھیک ہے جی، یہی جو ہے نا یہ سنت ہے کہ ہم ٹائم کے اوپر جو ہے نا وہ روزہ جو ہے نا وہ کھولیں۔ تو
روزہ جو ہے نا اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ انسانی روح کی تکمیل میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. بدن کو روح کے تابع کرنے کے لیے بدن کی طاقت کو جو ہے نا وہ روزے کے ذریعے توڑا جاتا ہے اور روح کی طاقت کو جو ہے نا وہ بڑھایا جاتا ہے. اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ اس مقصد کے حصول کے لیے بھوک پیاس جسمانی خواہشات سے پرہیز اور زبان اور دل میں اس کی جو ناپسندیدہ ہمارے ذہن کے اندر اور دل کے اندر جو خیالات ہیں اور ان سے بھی جو ہے یہ ہمیں چھٹکارا جو ہے وہ ملتا ہے. اور دوسرے آغاز کے اوپر جو ہمارے دوسرے جو اعضاء ہیں ان کے اوپر ہمارا کنٹرول جو ہے نا وہ کیسا آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح ہماری جو جبلت ہے وہ بعض کا جو ہے وہ بغاوت کرتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ روزے کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ آ جاتی ہے اور یوں روایت کا جو ہے وہ قابو پانے کے لیے روزے کی وجہ سے یہ سخت ریاست جو ہے نا اس کی ہمیں ضرورت جو ہے نا وہ کرتی ہے. تو روزہ جو ہے نا وہ نفقشی کے عمل سے گزرتا ہے پھر ہم اپنی روح کو جو ہے نا وہ پاک کر لیتے ہیں اور ہمیں تسکین جو ہے نا وہ ملتی. تو یہ روزے کے چند مقاصد جو ہے نا یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بیان کیے. طبی لحاظ سے بھی روزے کے جو ہے نا وہ بڑے فوائد ہیں طبی لحاظ سے. تو کسی بھی بس ایک چیز بیان کرتا ہوں اس حوالے سے کہ یورپ کے اندر جب کہتے ہیں نا کہ ہمیں سمارٹ ہونا تو وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو جس طرح کے مسلمان رکھتے ہیں. صرف بھوک پیاس ہی سے جو ہے نا وہ ڈائٹنگ نہیں حاصل ہوتی اس کے کچھ مقاصد بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اگر ہم یہ نیک نیتی روزہ جو ہے اس سے صحت میں اضافہ ہی ہوتا ہے. بہت ایسی کچھ بیماریاں ہیں تو جس میں ڈاکٹر اگر ایڈوائز کرتا ہے کہ روزہ نہ رکھو وہ آپ نہ رکھیں. شریعت میں اس کی بھی جو ہے نا وہ گنجائش جو ہے نا وہ موجود ہے. تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ چند باتیں میں نے نماز روزے کے حوالے سے جو ہے نا وہ عرض کی. تو میں تھوڑا سا ذرا مجھے وقفہ مل جائے گا تو اگر نماز اور روزے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو پلیز ذرا کیجیے پھر میں آگے چلتا ہوں. حج اور نماز پڑھتے ہیں جی. اینی ون بیٹا سن رہے ہیں میرا میری جی سر. بات؟ جی 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 سر سن رہے ہیں. بیٹا کوئی کوشچن آپ کے ذہن میں نہیں کو آیا؟ ابھی احمد آپ بولو. ہمیں طلع آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال نہیں ہے؟ ہاں جی. حمزہ توصیف نمرہ کوئی کوشچن نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے پھر آگے چلتے ہیں. تو اگلا جو ہمارا موضوع ہے وہ حج ہے. حج کا معنی اور مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے قصد کرنا خدا کی طرف سفر. اور یہ جو مبارک سفر ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ جو لوگ اس سفر کا خرچ برداشت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں ان کے اوپر یہ عبادت جو ہے نا وہ زندگی میں ایک دفعہ جو ہے نا یہ فرض ہے. انگریزی کا جو لفظ ہے پلگریمیج اس کا معنی ہے ہجرت وہ حج کے جو حقیقی معنی ہے یا اہمیت ہے اس سے پوری نہیں ہوتی. تو حج جو ہے وہ اسلام کا جو ہے نا وہ تیسرا رکن ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے عبادت ہے جو اس سفر کو اس تکلیف کو برداشت کرنے کی جو ہے نا وہ اہلیت رکھتے ہیں. اب حج کے جو مختصراً ارکان ہیں
ان کا میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں کہ مکہ میں بیت اللہ کی جو شرعی حدود ہے ان میں داخلے کے وقت ہم احرام جو ہے وہ باندھتے ہیں، اور یہ احرام مرد حضرات باندھتے ہیں، عورتیں نہیں باندھتی۔ یہ جو احرام ہے یہ ایک نیا لباس ہے، 2 چادریں ہوتی ہیں سفید، ایک کو ہم بطور تہمت باندھ لیتے ہیں اور ایک چادر جو ہے وہ اپنے اوپر لیتے ہیں، جس سے ایک کندھا کور ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے نا وہ کور نہیں ہوتا، سر کو جو ہے وہ ننگا رکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایام حج میں جو ہمارا ایک ماحول بنتا ہے تو ہماری پوری کی پوری توجہ وہ حج کے مناسک کو جو ہے نا وہ ادا کرنے کی طرف جو ہے نا یہ ہوتی ہے۔ تو حج کے جو بڑے ارکان ہیں ان میں ایک وقوف عرفات یعنی کہ میدان عرفات میں جانا، ٹھیک ہے جی، اور اسی روز جب شام کو سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو میدان عرفات سے نکل کر حاجی جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں، جہاں رات وہ کھلے آسمان تلے گزار کر اس سے اگلے روز منا جاتے ہیں، جہاں 3 روز تک جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، اور ان 3 دنوں کے اندر وہ شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں اور پھر قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کے بعد وہ واپس بیت اللہ مکہ آ جاتے ہیں اور وہاں پھر وہ طواف کرتے ہیں اور سعی صفا اور مروہ کے درمیان جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں ان کو سعی کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، ان کو ہم ارکان حج یا مناسک حج بھی کہتے ہیں۔ اب یہ جو ارکان میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ان کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بھی سن لیں کہ وقوف عرفات میدان عرفات میں ہم جاتے ہیں، اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے جو جنت سے نکلنے کے بعد اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام 40 سال تک اس دنیا میں مارے پھرتے رہے، انہیں الگ الگ جنت سے جو ہے نا اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو یہ دعا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور یوں اس پہلے انسانی جوڑے کا جو ہے نا وہ ملاپ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا میدان عرفات میں ان کا حاضر ہونا اور ملنا ایسا پسند آیا کہ حج کا وہ رکن جو ہے وہ بنا دیا گیا اور وہ سنت کے اوپر جو ہے نا وہ ہم عمل پیرا ہے۔ اس کے بعد ہم جو منا میں 3 روز قیام کرتے ہیں تو وہ شیطان نے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ کو جو ورگلانے کی کوشش کی تھی، تو ان تینوں نے جس طرح شیطان کو دھتکارا اور کنکریاں ماری، اللہ تعالیٰ کو ان کی وہ ادا ایسی پسند آئی کہ جب تک حاجی جو ہے کوئی کنکری نہ مارے، شیطان کو دھتکارے نہ، اس کا حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد جو طواف ہے وہ تو اللہ کے گھر کا طواف انتہائی ضروری، تمام انبیاء نے اللہ کے گھر کا جو ہے وہ طواف کیا ہے، اور وہ جو سعی ہے وہ اس ماں کی جو ممتا ہے، جو تڑپ ہے اپنے بچے کے لیے، اس کو زندہ رکھا ہے کہ وہ ماں جو ہے وہ اپنے بچے کے لیے کس طرح تڑپے۔ اور وہ جو آب زمزم آپ پیتے ہیں، چھوٹے بچے کی ایڑی کے اندر کتنی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے رگڑنے سے پانی کا ایسا چشمہ جو ہے نا وہ ابالا کہ کوئی دنیا کا منرل واٹر جو ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج تک اس چشمے کے اندر کوئی کائی جو ہے وہ نہیں جمی، صاف ستھرا چشمہ پانی، اور وہ ایسا پانی ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ میں نے ایک پورا مہینہ آب زمزم پیا، کوئی کھایا پیا نہیں، تو میری صحت جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہو گئی، یعنی میں کچھ فربا ہو گیا۔ پوری جو غذائیت ہے وہ آب زمزم کے پانی میں جو ہے نا وہ پائی جاتی ہے۔ تو بیت اللہ میں ایک پتھر ہجر اسود جو ہے وہ بھی نصب ہے، تو اس سے ہم طواف کا جو ہے نا یہ آغاز کرتے ہیں، اور اسی پہ آ کے چکر کو جو ہے نا وہ ختم بھی کیا جاتا ہے۔ اب حج کے کچھ سماجی پہلوؤں کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان یہ ایک عالمگیر اخوت کا جو ہے نا یہ شاندار مظاہرہ ہے۔ بیٹا محسوس نہ کیجیے گا، میں ذرا نا چائے کا گھونٹ لے رہا تھا گلے کو صاف کرنے کے لیے، اسی لیے ذرا آرام آرام سے بول رہا ہوں۔ اور اسی طرح تمام نسل کے جو لوگ ہیں، تمام زبانوں کے، تمام ملکوں کے، ہر گروہ کے لوگ جو ہیں وہ حج کے دنوں میں وہاں جو ہے نا وہ اکٹھے ہوتے ہیں، تہران میں قیام کرتے ہیں، منا میں قیام کرتے ہیں، طواف اکٹھا کرتے ہیں، سعی اکٹھی کرتے ہیں، نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں۔ تو جیسے ایک فوج کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے، نظم و ضبط ہوتا ہے، اس کا جو ہے نا وہ اظہار کیا جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کی ایک تربیت ہے۔ وہاں پہ تجارت بھی ہوتی ہے، تجارتی میلے بھی لگتے ہیں، جس ملک کے اندر جاتے ہیں اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور پہلے لوگ بہت سا سامان بھی لے کے جاتے تھے۔ اب تجارت کے جو اصول ہیں وہ بدل گئے، تو اجازت ہوتی ہے تو وہ جاتے ہیں، ورنہ نہیں جاتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ کیا تھا کہ اپنے دور خلافت میں اس موقع پر وہ اپنی انتظامیہ کا جو ہے نا وہ چیک کرتے تھے۔ بڑی بڑی میٹنگیں جو ہے وہ آج کے دنوں میں ہوتی، اور اپنے جو ان کے گورنرز ہوتے، کمانڈرز ہوتے، سول انتظامیہ کے جو دوسرے افیسر ہوتے، ان کے متعلق جو شکایات ہوتی وہ سنتے، ان کی بات پوچھ کرتے، ان کی کھنچائی کرتے، ان کو مختلف منصوبے جو ہے وہ دیتے، ان کے اوپر تبادلہ خیال جو ہے وہ کیا جاتا۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ ایک طریقہ تھا۔ تو یوں اسلام نے دینی، دنیاوی، مذہبی اور غیر مذہبی تمام معاملات ایک ساتھ اور کامل اشتراک کے ساتھ کل اس کو چلانے کا یا چلنے کا ہمیں طریقہ جو ہے نا یہ بتایا ہے۔ میں نے آغاز میں بھی یہ کہا تھا کہ دین جو ہے یہ ہمارا، یہ دنیا کو بھی اور روح دین کو بھی ساتھ لے کے چلنے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے جائیں، باتیں کرتے جائیں اور دنیا کوئی کام نہ کرے۔ آپ کے جو والدین ہیں وہ کمائیں، آپ کو ٹائم نہ دیں، آپ کی تعلیم پہ خرچ نہ کریں، یا اور جو آپ کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی دین کا حصہ ہے، یہ بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اپنے بچوں کے اوپر مال لگانا، اپنے گھر کے اوپر خرچ کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور اسے اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب جو ہمارا آخری موضوع ہے یہ پڑھ کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے لغوی جو معنی ہے اس میں پاکی اور بڑھوتری کے معنی جو ہے نا وہ آتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے مال گھٹتا نہیں ہے، بڑھتا ہے۔ ظاہری شکل میں تو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے اور سود لینے سے بڑھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقات سے مال بڑھتا ہے اور ربا سے کم ہوتا ہے۔ ایک شوگر مل کا جو مالک ہے وہ اپنی شوگر مل کی شوگر استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو شوگر ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ رزق جو ہے وہ تنگ کر دیتا ہے نا،
تو جتنے مرضی وسائل ہوں، اگر آپ کی بہت زیادہ زمین ہے لیکن آپ کو پولر ہی نہ دی ہے، یا اور کوئی مسئلہ ہے، یا آپ کی جناب کپڑے کی بڑی اچھی فیکٹری ہے لیکن جو کپڑا پہنتے ہیں اسے الرجی ہے، تو یہ رزق کا تنگ ہوتا ہے۔ جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہی مال جو ہے وہ ہمارے کام آتا ہے، اس سے ہمیں دعا ملتی ہے، اس سے ہمیں دعا ملتی ہے۔ اور جس کے مال سے آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ کے لیے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، رزق میں، اولاد میں، اس کے معاملات میں برکت عطا فرما۔ وہی جو دعائیں ہیں وہی ہمیں صحت مند رکھتی ہیں، وہی ہمارے مال کی حفاظت کرتی ہے، وہی ہمارے کاروبار میں برکت کا باعث بنتی ہے جو ہم صلہ رحمی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو وآت المال علی حبہ ذوی القربى، تو ہمارے مال کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا حق رکھا ہوا ہے، اور دعا کریں کہ اللہ کی توفیق سے ہمیں وہ مال ان لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ تو زکوٰۃ کا بھی ایک وقت جو ہے نا یہ مخصوص ہے، یہ سال میں ایک دفعہ دی جاتی ہے، اور کن لوگوں کے اوپر فرض ہے؟ ہر کسی کے اوپر فرض نہیں ہے۔ وہ بندے جن کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی اور اس کے اوپر پورا سال گزر جائے، وہ آپ کی ملکیت میں رہے، یہ اتنی ملکیت کا آپ کا جو ہے وہ اور مال، جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ مکان جو آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے اس کی آمدن کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ آپ نے گھر کے استعمال کی 10 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن وہ ٹویوٹا یا بس جو آپ نے کاروبار میں لگایا ہوا ہے اس کی ارن کے اوپر جو ہے نا وہ زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح فصل، اس کے اوپر عشر ہے۔ اس میں بھی فرق ہے کہ جو ہم ٹیوبل سے جس کی آبیاری کرتے ہیں اور جس سے بارش کے ساتھ ہوتی ہے، ان دونوں میں جو ہے وہ فرق ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک کا 10% اور ایک کا 20% جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت بکر کے زمانے میں تو یہ تھا کہ بیت المال میں جمع جو ہے وہ کروائی جاتی تھی۔ حضرت عمر کے دور میں بھی ایسا ہی رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی کہ حکومت کے ٹیکسوں کے علاوہ جو زکوٰۃ ہے، جو حقدار ہیں آپ اپنی مرضی سے ان کو دے سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں، اس میں حکومت وقت اگر اجازت دیتی ہے یا وہ خود لینا چاہتی ہے، ٹھیک ہے، یا اور کوئی طریقہ جو ہے وہ مسلمان علماء مل کے بنا لیں، تو کوئی بھی ایک فیصلہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے۔ اب زکوٰۃ کا جو خرچ ہے، کن کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے؟ ایک تو سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ انما الصدقات للفقراء، اس میں 8 مسائل جو ہے وہ بتائے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے، اس کو اکٹھا کرنے والے، اس کا اکاؤنٹ کا حساب رکھنے والے، اس کی کنٹرولنگ اتھارٹیز، آڈیٹر، ان کو بھی زکوٰۃ کے مد میں سے ان کو تنخواہ دی جا سکتی ہے، بیت المال کے تمام عملے کو۔ اس کے علاوہ اگر حکومت زکوٰۃ اکٹھا کرتی ہے تو اس سے وہ اپنے سول، فوج اور انتظامیہ کے لوگوں کو بھی تنخواہ دے سکتی ہے یا ان کی مدد جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ سے کسی مسلمان ریاست کے اندر جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کی بھی جو ہے مدد کی جا سکتی ہے، مجبور لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے، جو لوگ قرض دار ہیں ان کی مدد کی جا سکتی ہے، جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں ان کی گردنیں چھڑانے کے لیے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔
آپ اپنے گھر میں خوشحال ہیں، کراچی جاتے ہیں یا کسی اور جگہ جاتے ہیں، جیب کٹ جاتی ہے، وہاں آپ کو اس بات سے جو ہے نا وہ مدد کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک وسعت ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ جو پورا ہمارا نظام ہے عبادات کا، اس میں دو چیزوں کی جو ہے نا وہ آبیاری ہے، جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں، اور ان میں توازن. ہمارے دین کے اندر کوئی اپنے اوپر غلط پابندیاں لگانے کی گنجائش نہیں ہے. رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، اپنے رزق سے صدقہ اور خیرات کرنا یہ بھی عبادت ہے، مجبوروں کی، معذوروں کی، لاچاروں کی، مسکینوں کی، فقراء کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے. اور جتنی نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو فرض نمازیں ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ کی صحت اجازت دیتی ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ وہ نمازیں بھی ادا کر سکتے ہیں. اور فرض نمازوں کے دوران آپ کی مصروفیت ایسی ہے، سفر ہے، بیماری ہے اور ہے، اس میں بھی ہمیں رعایت جو ہے وہ حاصل ہے. زکوٰۃ اور جو حج ہے، یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ جو لوگ اس قابل ہیں، جو لوگ خوشحال ہیں، انہی کے اوپر یہ باتیں جو ہے نا یہ فرض ہیں. تو یوں روح اور جسم کی یہ یکساں جو ہے نا اس کے اندر ایک تربیت ہے، جس سے بدن ہمارا جو ہے نا اس کے اندر جو بغاوت والے جو عناصر ہیں ان کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عبادتیں اور ایسے اذکار جو ہے وہ ہمیں بتائے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں. دیکھیں اگر ہمیں غصہ آتا ہے، اس کو بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے، کیونکہ یہ شیطانی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور غصے کے اندر انسان نارمل حرکات جو ہے وہ نہیں کرتا، اور کچھ چھوٹی موٹی غلطی اس کو دور بھی لے جا سکتی ہے، وہ اپنا یا دوسروں کا وہ ایسا نقصان کر سکتا ہے. اسی طرح ریاکاری سے بچنے کے لیے، جھوٹ اور فریب سے بچنے کے لیے ہمیں تمام چیزیں جو ہیں یہ سکھائی گئی ہیں. اگر ہمارے اندر جھوٹ آ جائے گا، ہمارے اندر تجسس آ جائے گا، تو آ جائے گی، غیبت آ جائے گی، تو یہ چیزیں ہمیں روحانی طور پہ بیمار کر دیں گی. اس کی نسبت سچائی ہے، الصدق ینجی والکذب یہلک، ٹھیک ہے، رواداری ہے، برداشت ہے، اثار ہے، قربانی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں روحانی طور پہ جو ہے نا یہ ہمیں مضبوط کریں گی اور ہمیں اللہ کے قریب کریں گی. تو یہ چند باتیں میں نے عبادات کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کرنا تھی. اب یہ ہے کہ کچھ باتیں اکارڈنگ ٹو ایگزامینیشن کر لیتے ہیں کہ میں نے جو چیزیں آپ کو پڑھائیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ چیزیں آپ نے انٹرمیڈیٹ سطح پہ بھی جو ہے نا وہ آپ نے پڑھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ چیزیں وہی ہیں، لیکن ان کو سمجھنے کے لیے ہماری سطح جو ہے وہ بلند ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ نماز کے متعلق، روزے، زکوٰۃ اور حج کے متعلق قرآن اور حدیث سے چیزیں نکال کے لوگوں کو بتائیں گے، وہ ایک تھیوری ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس سے اس کی فرضیت اور اہمیت کا جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کے ساتھ آج کے کنٹینٹس میں بات کریں گے تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے قریب آئیں گے اور آپ کے آرگومنٹس کو جو ہے نا وہ مانیں گے. مثلاً ابھی میں نے نماز کے جو لوگ آج بھی نماز پڑھتے ہیں، جو باقاعدگی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ان کی صبح کی نماز کے وقت سیر بھی ہو جاتی ہے، تازہ ہوا لیتے ہیں، ان کی صحت اچھی ہوتی ہے، پھیپھڑوں میں تازہ ہوا آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. یہ ایک صبح کی سیر ہو جاتی ہے اور صبح اٹھ کے اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے.
حاجت کے لیے جاتے ہیں، حاجت سے فارغ ہو جاتے ہیں، پاک ہوتے ہیں. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ وضو کرتے ہوئے مسواک کرتے ہیں. کسی بھی عبادت کو ایسی کسی کی عبادت ہے کہ جس سے آپ کے دانت بھی صاف ہو جائے جی، اور اس کے بعد ناک صاف ہوتی ہے، کانوں کا مسا، گردن کا مسا. سخت گرمیوں کے موسم میں اگر جب آپ پاؤں کو ٹھنڈے پانی سے دھوتے ہیں تو آپ کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. سخت گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے ہاتھوں کو بھگو کے جب آپ کانوں کا مسا کرتے ہیں، گردن کا مسا کرتے ہیں، سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنی ہوش آ جاتی ہے، آنکھوں کے اندر اتنی ڈس جاتی ہے، ناک کے اندر اتنی ڈس جاتی ہے. جب آپ وضو کرتے ہیں ظہر کی نماز کے وقت تو کس طرح تر و تازہ آپ بالکل حشاش بشاش ہو جاتے ہیں. اور مسلسل اگر آپ اپنے پاؤں کو جرابوں میں یا جوتوں میں رکھیں تو اس سے سمیل پیدا ہو جاتی ہے. تو دن میں 5 دفعہ اگر آپ اپنے پاؤں کو دھو لیں تو جب تمام اعضاء کو دھو لیا جاتا ہے تو کتنی ان کے اندر صحت آ جاتی ہے، کتنی ان کے اندر جان آ جاتی ہے. تو یہ بڑے فوائد ہیں. اس طرح اگر آج کے حوالے سے آپ لوگ بات کریں، روزے کے حوالے سے بھی، زکوٰۃ کے حوالے سے بھی، تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ اپیل کرتی ہیں. اور اب آپ کی سطح ایسی ہے کہ ہمیں کچھ عقلی دلائل کی بھی جو ہے نا یہ بات کرنی چاہیے. کچھ نئے ریفرنس جو لوگوں کو اپیل کریں وہ اپنی باتوں میں جو ہے نا وہ شامل کرنے چاہیے. تو پلیز ہاؤس اوپن ہے، اب بات کیجیے، اپنے لیکچر کے حوالے سے کوشچن کیجیے. سر جی، جی جی آپ نے بولا تھا کہ جب علم حاصل کرنے چاہ رہے ہو اور رستے میں جائے تو شہادت ہوتی ہے. اگر چاہے انسان جتنا مرضی گنہگار ہو تو شہادت ہی ہوگی، مطلب شہید ہی کہلائے. گناہ گار کون بندہ گناہ گار نہیں ہے؟ انسان تو ہے ہی خطا کا پتلا. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ہر وقت جو ہے نا وہ تیار رہتے ہیں کہ بندہ میری طرف ذرا رجوع تو کرے. ٹھیک ہے نا، وہ میری طرف ذرا پلٹے تو صحیح، مجھے یاد تو کرے، میرا نام تو لے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈ رہے ہیں بندے کو معاف کرنے کے لیے. انسان تو اس کی بہترین تخلیق ہے. آپ دیکھیں ہمارے آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں، چھوٹے ہیں، غلطی کریں آپ تیار نہیں ہوتے، دل چاہتا ہے، ان کو نصیحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی تو محبت 70 ماؤں سے زیادہ ہے. وہ آپ کو ہاں کچھ باتیں ہیں، شرک، ان الشرک لظلم عظیم، کچھ باتیں ہیں جو معاف نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا جی سر ٹھیک ہے. جی. اور کوئی بات؟ اور بھائی بڑا اچھا کوشچن تھا بچی کا. تو یہ ہے کہ جتنا مرضی گناہ گار ہو اس کی نیت تو ٹھیک ہے نا، وہ علم کے حصول کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کو دیکھنا ہے، اس کے گناہوں کو نہیں دیکھنا. جی سر ٹھیک. اور کو بچہ بھائی خوشی ہوتی ہے ابھی سوال کریں، آپ کے بڑے اچھے سوالات ہوتے ہیں. ہاں جی احمد کو سوال کرو یار. ایکسکیوز می سر. جی جی میں کہہ رہا ہوں کہ سوال کرو یار. سر آپ نے کہا تھا نا کہ ظہر کی اور عصر کی نماز اور مغرب کی اور عشاء کی نماز ہم اکٹھی کر سکتے ہیں. جی تو یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہمیں یعنی کہ خدشہ ہو کہ عصر کی نماز میں مصروفیات میں گزرے گی تو میں ظہر پہلے پڑھ لوں. ہاں جی پہلے ہی پڑھ. تو بیٹا پڑھ لیا کرو. آپ کو اپنی مصروفیت کا زیادہ پتہ ہے کہ مجھے رستے میں نے گھر جانا ہے، پتنی وضو کے لیے کوئی صحیح جگہ ملتی ہے، نماز کے لیے کوئی صحیح جگہ نہیں مل سکتی، یا مجھے رستے میں رکنا پڑے گا، یا اندھیرا ہو جائے گا، سفر ایسا ہے، رستہ ایسا ہے. آپ نماز پڑھ سکتے ہو. یہ آپ کا جو جواب ہے، آپ کی جو ریزن ہے، یہ جینون ہے. یا سفر کرتے ہوئے مغرب قریب آ گئی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں مزید آدھا گھنٹہ یا 15-20 منٹ میں پہنچ جاؤں گا تو گھر جا کے آرام سے سکون سے نماز پڑھوں گا. سخت سردیوں کے موسم میں آپ کو پتہ ہے وضو بنانے کے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، پانی یہ وہ، تو آپ دونوں نمازوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے ان دونوں نمازوں کو، ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو پڑھا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے پڑھا ہے
کہ میری امت کے لیے جو ہے نا وہ سہولت ہو, ٹھیک ہے, میری امت کے لیے سہولت ہو. اور انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں, ٹھیک ہے, کہ جس سے ہمیں جو ہے نا یہ سہولتیں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو تا قیامت زندہ رکھنا ہے. تو کم از کم جو ادائیں, جن اداؤں کا آپ کو پتہ ہے, کوشش کریں جتنی دفعہ بھی ان کے اوپر آپ عمل پیرا ہو سکتے ہیں. ایک اور بڑا مسئلہ ہے آمین اور اونچی کہنا اور جو کہنا. جہاں لوگ آمین کہتے ہیں وہاں میرا بیٹا آمین کہہ لیا کرو, جہاں لوگ نہیں کہتے وہاں آمین نہ کہا کرو. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ دونوں روایتیں ہیں, آمین کہا بھی گیا اور نہیں بھی کہا گیا, یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور جی ایکسکیوز می سر. جی بیٹے. سر جو ظہر کی اذان ہے یا مطلب کوئی بھی اذان ہے تو دیکھیں ایک اذان 12:30 بجے ہو جاتی ہے اور ایک اذان مطلب 1:10 پہ 5 منٹ پہ ایسے اذان ہوتی ہے. تو گنگا مسلم تو اذان ہے نا, ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نا. میرا بیٹا جب ظہر کا نماز کا وقت شروع ہوتا ہے نا اور عصر کی نماز سے آج کل چلو کر لو کوئی 3:30 تک یا 3:15 تک ظہر کا ٹائم ہوگا, ٹھیک ہے, 12:30 یا 1:15 سے لے کے اس ٹائم تک آپ ظہر کی نماز ادا کر سکتے ہیں. پہلی اذان سے کر لیں, درمیان میں کر لیں, کسی مسجد میں کوئی جا کے 1:15 پڑھ لیتا ہے, 1:15 پڑھ لیتا ہے, 1:30 پڑھ لیتا ہے, 2 پڑھ لیتا ہے, 2:30 پڑھ لیتا ہے. جس جگہ آپ کو نماز کا وقت ہو جائے آپ پڑھ لیں نماز. اس ٹائم کے اندر یہ ظہر کا ٹائم ہے. اور اگر جیسے اس بچے نے سوال کیا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ میں نماز نہ پڑھ سکوں گا, تو نمازوں کو پھر آپ درمیان میں کر لیں, ظہر اثر پڑھ لیں, درمیان میں اکٹھی نمازیں پڑھ لیں, ٹھیک ہے, آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں. جی بہت اچھے, یہی سوالات ہیں, یہ کرنے والے ہمیں کرنے چاہیے. اور کوئی؟ جی سر ایک اور کویسچن تھا کہ نا مطلب کسی نے کہا تھا کہ مطلب میں نے سنا تھا کہ اگر آپ نا نماز وقت سے پہلے پڑھتے ہیں نا تو یہ کبیرہ گناہ ہے, تو کیا یہ حدیث ہے؟ جی کون سی نماز کس وقت میں پڑھنی ہے آپ نے ذرا یہ بتا دینا. سوال کو ذرا تھوڑا سا, اگر تو عصر اور ظہر کا مسئلہ ہے وہ تو ہے کہ اکٹھی ہو سکتی ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ جناب آپ مغرب کو عشاء کے ساتھ ملائیں, عشاء کو مغرب کے ساتھ نہ ملائیں, الٹا نہ چلے. نہیں سر, دراصل نا میری نانو ہے نا تو وہ تھوڑی مطلب وہ ہے, بزرگ ہو گئی ہیں نا, تو وہ کہتی ہیں ہاں بالکل, آپ نے دیکھا نا ان کی ریزن ہوگی وہ عشاء کی نماز پہلے پڑھ لیتی ہیں. جی وہ نا پہلے تھوڑا پڑھ لیتی ہیں, کوئی بھی وہ کہ وضو کر لیں نا تو پھر اذان اور بشک پڑھ لیں, ان کے میڈیسن کھانے کا وقت ہے یا آرام کرنے کا وقت ہے, کوئی بات نہیں. بوڑھوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہوا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہی کہتی ہیں نا کہ مغرب کی نماز انہوں نے 6:30 پڑھی تو پھر 7 بجے انہوں نے کہا کہ میرا کہیں وضو نہ ٹوٹ جائے, پتر میں نماز پڑھ کے میں فٹافٹ سو جانا. ٹھیک ہے, بوڑھوں کو اجازت ہے, کوئی بات نہیں. اور جی تھینک یو سر. ہاں بھائی. سر میرا ایک سوال ہے. جی سر میں نے نا مغرب کی نماز میں پڑھتے لیٹ ہو گیا تو پڑھی نہیں گئی, تو عشاء سے پہلے میں مغرب یعنی کہ مغرب کا ٹائم ختم ہو گیا ہے, عشاء کی اذانیں بھی ہو گئی ہیں. اب عشاء کی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اگر میرے پاس ٹائم ہے تو میں مغرب کی نماز مکمل پڑھوں گا یا صرف 3 فرض پڑھوں گا؟ نہیں بھائی آپ پڑھ لیں, جوان آدمی ہیں, 2 سنتے پڑھ لیں گے تو کیا مسئلہ ہے. ضروری تو 3 فرض ہی ہے, ضروری تو بیٹا 3 فرض ہی ہیں, 3 فرض ادا ہونے, ٹھیک ہے. لیکن اگر ٹائم ہے 2 سنتے پڑھ لو, نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھو, فرض تو پڑھو. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے نا, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی تو سوالات ہیں. اور یہ جو آپ نے پوچھا, ہم نے کوئی پڑھا ہے جو آپ کا عنوان انٹر میں بنتا ہے, لیکن میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اب آپ کی سطح جو ہے نا وہ تھوڑی بلند ہے. اب ہم نے یہ نہیں کرنا کہ جناب نماز جو ہے قرآن مجید میں یہ آیات آئی ہیں اور حدیث میں یہ آئی ہے, وہ تو آئی ہیں. اب نماز کو ذرا بہتر طریقے سے ڈیفائن تو کرو نا کہ آپ کے مذہب میں نماز کی افادیت کیا ہے. اور آج کے دور میں یہ جو کرونا کا دور جا رہا ہے, میرا تو خیال یہ ہے
کہ نماز اور پڑھنی چاہیے تاکہ کرونا سے بچا جائے. سب سے بڑی جو دعا اور دوا ہے وہ تو نماز ہے. کتنی دفعہ ہاتھ دھوتے ہو؟ سینیٹائزر کتنی دفعہ استعمال کرتے ہو؟ جس طرح ہم وضو کرتے ہیں اس طرح بھی کوئی سینیٹائزر لگاتا ہے آنکھوں کو, کانوں کو, ناک کو؟ ایسا ہی ہے نا؟ یس سر. ہاں, تو یہ ہے کہ ہماری تو عبادت ہی ہمارے معمولات کو تقویت دے رہی ہے, ہمیں فائدہ دے رہی ہے. ٹھیک ہے, اور پھر یہ نہیں ہے نماز. یہ دیکھو کوشچن ہے. جی بیٹا میری بات مکمل ہو لینے دو. تو جو سرد ممالک ہیں وہاں کئی لوگ ہیں کتنے دن جرابے ہی نہیں اتارتے. ان کی جناب فنگر کے اندر جو ہے وہ فنگس ہو جاتا ہے جی, اور ان کے پاؤں میں سمیل آنی شروع ہو جاتی ہے. فرانس کے لوگ کتنے خوبصورت لوگ ہیں, پرفیوم وہاں لگاتے ہیں, بڑے اچھے پرفیوم, لیکن وہ پرفیوم اس لیے لگاتے ہیں کہ اپنی سمیل کو مٹانے کے لیے. ٹھیک, گندے لوگ ہوتے ہیں, طہارت کے لیے پانی بھی استعمال نہیں کرتے, اس لیے انہوں نے خوشبوئیں جو ہیں وہ بنائی ہوئی ہیں. ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں, پانی کا استعمال نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی بنایا ہوا ہے. جب تک ہم وضو نہ کریں, نہائیں نہ, پاک نہیں ہوتے. ٹھیک ہے میرا بیٹا, یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے دور میں ان کو اپلائی کرو. جب ہم وضو کرتے ہیں تو پاؤں کی غلاظت نکل جاتی ہے, پاؤں صاف ہو جاتے ہیں, اعضاء صاف ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کی جو افادیت ہے, اپنی جو عبادات ہیں ان کو اس طرح دوسروں کے سامنے جو ہے نا یہ بیان کرو بھائی آج کے دور میں نماز نہ بھی اس کی یہ افادیت ہے. اچھا اور بھائی اب بات کرو, میں ذرا بات. سر وہ یہ پوچھنا تھا کہ نماز میں ملنے کا طریقہ بتا دیں تھوڑا سا. مطلب اگر باجمان نماز پڑھتے ہیں نا تو کبھی کبھار تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں تو اب آپ یہ مجھے بتاؤ کہ کون سی رکعت میں آپ ملنا پسند ہے؟ مثلا آپ نے نماز میں ملے ہو تو کون سی رکعت چل رہی تھی؟ سر دوسری رکعت ہے. اب اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ امام اس کے اندر سورت کو ساتھ فاتحہ کے ساتھ ملاتا بھی ہے, ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. ایک رکعت آپ کی گزر گئی, ایک میں آپ شامل ہو گئے, ایسے ہی ہے؟ جی سر. اب یہ ہے کہ دوسری رکعت میں امام جو ہے وہ تہجد کے اوپر گیا, التحیات اس نے پڑھی, تو یہ ہے کہ اگر تو وہ 2 رکعت نماز ہے تو ظاہر ہے کہ دوسری جو آپ نے خود اکیلے پڑھنی ہے اس میں آپ وہ پڑھ بھی لیں گے اور سورت بھی شامل کر لیں گے. اگر 4 رکعت نماز ہے تو وہ دوسری جو 2 رکعت ہیں وہ امام کے ساتھ آپ پہلے اسی حالت میں پڑھو, اور جو چوتھی رکعت ہے اس میں آپ سورت فاتحہ بھی پڑھ لو اور سورت بھی کو ساتھ ملا لو اور اپنی وہ رکعت جو ہے وہ مکمل کر لو. سر جو ہماری پہلی رکعت رہ جاتی ہے کیا اس کو دوبارہ اسی طرح شروع کریں گے جیسے نماز شروع کرتے ہیں؟ بیٹا وہ آپ دوسری رکعت میں شامل ہوئے ہیں نا, تو آپ نے تو امام کے ساتھ 3 رکعت پڑھی ہے, تو 3 رکعت پڑھ کے آپ نے پھر چوتھی کا آپ نے خود مکمل کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا سر. ہاں, اور اس میں یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ آپ نے التحیات کے ساتھ ایک جو آپ اضافی بیٹھے تو وہ ظاہر ہے کہ نمازوں کا ایک پروسیجر ہے, اس کو آپ نے اوبے کرنا ہے. اور اسی طرح اگر آپ کسی ایسی یعنی کہ سامنے کھڑے ہو گئے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا وضو کر کے بس نماز کری ہوئی آپ شامل ہو گئے, آپ کو یہ پتہ چلا وہ تو قصر نماز پڑھ رہے تھے, وہ تو مسافر تھے, تو آپ نے جتنی رکعت ان کے ساتھ پڑھنی ہے وہ پڑھ لو اور اس کے بعد اپنی نماز جو ہے وہ مکمل کر لو. یا پھر یہ ہے کہ تم مسافر ہو اور قیام جن لوگوں نے کیا ہوا ہے اس میں آپ جو ہے وہ شامل ہوئے ہو, تو ان کے ساتھ پھر آپ نے اپنی نماز کو مکمل کر لینا قیام والوں کے ساتھ ہی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اور اگر سمجھتے ہو کہ میری گاڑی رہ جائے گی تو ٹھیک ہے, پھر آپ اپنی نماز الگ سے پڑھ کے یا الگ مکمل کر کے بس جا رہی ہے یا ٹرین نے چلے جانا ہے, تو یہ ایسی حالت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا آپ کا اپنے حضور پیش ہونا جو ہے نا آپ کی چیٹ باکس میں حاضری لگ جائے گی. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ نے اس نیت سے آپ نے وضو بھی کر لیا, اللہ کے حضور پیش بھی ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ نے چیٹ باکس میں آپ کی حاضری لگا لینی ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ نے آپ کے تقوی کو اور آپ کی نیت کو دیکھنی ہے, بھاگم بھاگ نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے نا. اس نے آپ کی چیٹ باکس میں حاضری لگ گئی, موج کرو, روزے قیامت اس کو آپ بے شک کیش کرا لینا. اور جی
सर एक बात और थी कि मतलब जब इमाम वो रुकू में चले जाते हैं तो उसके समी अल्लाह लिमन हमिदा पढ़ने से पहले पहले अगर हम शामिल हो जाते हैं तो वो रकात कंप्लीट होगी। हाँ जी, और रुकू जाने से पहले मेरा बेटा, लेकिन यह है कि ऐसे पहली बात तो यह है कि जब हम वजू करते हैं ना तो मस्जिद में बेटा दौड़ नहीं लगाते, आराम आराम से चल के आग अगर आप नमाज को मिल सकते हो तो ठीक है। ये नहीं है कि फटाफट रुकू, ये ना हो कि कहीं पाँव फिसले और रुकू से पहले ही हम किसी और जगह जो है वो पहुंचे, नहीं, आराम के साथ पहुंचो और रुकू से पहले आपको यानी कि मिल जाता है मौका तो आप उसमें शामिल हो सकते हो और आपकी वो रकत जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। और जी अभी किसी बच्चे का कोई सवाल रहा तो नहीं गया? बड़ा मजा आया मुझे, आपने बड़े अच्छे सवाल पूछे हैं। यही हमारे मुसलमान होने का यानी कि इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, यही सीखने के लिए लेक्चर तो है। इस लेक्चर का असल मकसद तो ये है कि हम दीन से दीन को सीखें। और जी तो फिर आप कर दें भाई। ओके सर, थैंक यू, जज़ाकल्लाह सर। अब हमारी जो मुलाकात होनी है सोमवार वाले मंडे। दिन यस 4 बजे, 4 बजे 3 बजे सर। बेटा 4 बजे करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, ओके 4 बजे बस हुई है। ओके 4 सर, बजे जज़ाकल्लाह। आपके साथ फ्री गपशप होगी इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज सर, जज़ाकल्लाह। सर एक बात थी जी जी सर, बोलो। सर वो आपने आउटलाइन बना ली है अपने हमारे सिलेबस की? जी आउटलाइन बन गई है, आप उसके मतलब भी जो चीजें हैं सब बच्चे जो है वो करें, मैं आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह ताला। सर काइंडली अगर आप आउटलाइन कर दें और हमें कोई बुक रिकमेंड कर दें कि हम आपके लेक्चर के अलावा कहीं से कुछ रीड आउट करना मैं चाहिए। आपको आसान तरीका बताता हूँ। ये जो मैंने आपको अकायद और अरकान के जो मौजू पढ़ाए हैं ना, जी जी, बात सुन रहे हो? इसके यस ऊपर सर। आपने 1 सफा 1.5 सफा बेहतरीन लिखना है, गप नहीं लगानी। और उसके अंदर आपने की वर्ड लेने हैं। कौन से वर्ड? अगर आपने अल्लाह पर ईमान लाना या नमाज, इसके मुतल्लक आप बताएं कि अल्लाह पर ईमान लाने का मफहूम क्या है, कुरान का नुक्ता नज़र क्या है, हदीस क्या है, आगे आपने इसके जो है कोई रेफरेंस, ठीक है, कोई यस चीजें जो है सर। ना ये आपने इसके फवायद, इसके समरात, कोई आपने गापरी साउंड किस्म का सफा 1.5 सफा जानवर बात लिखनी है, जिस किताब से मर्जी लिख लो। ओके सर। ठीक है ना? तो ये है आपका काम। सर आप वो काइंडली ना शेयर कर दें जरा आउटलाइन भी अगर। ये मैं इंशाल्लाह ताला ना शेयर भी कर दूंगा। अब जो बच्चे सुन रहे हैं ठीक है, दोबारा भी इंशाल्लाह ताला बोल दूंगा। ओके सर, जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। एक्सक्यूज मी सर। अल्लाह हाफिज।